अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने मुझे याद ही नहीं करवाया, तो मुझे याद ही नहीं रहा किसी मुझे। अच्छा चले चलें ठीक चले है। अभी मैंने लगा दी जी। तो ये जो है ना, ये फिर ये दोनों तरह से आप कामयाबी, दुनिया की कामयाबी अगर आपने अपनी मर्जी का फैसला कर लिया और हिस्सा ज्यादा ले लिया तो कामयाबी दुनिया की मिल गई, लेकिन आखिरत में अगली आया में पढ़ेंगे क्या है। तो अगर आपने हिस्से बिल्कुल तकसीम बिल्कुल उनकी ठीक की तो फिर क्या किया फिर क्या किया, फिर आपने अगर उसको यानी तकसीम ठीक करके फिर आखिरत में अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजेंगे, जो हमेशा की कामयाबी। दुनिया की कामयाबी क्या है? वक्ती कामयाबी। दुनिया में अगर आप किसी का माल इस तरह से नाहक खाएंगे तो हो सकता है अल्लाह की तरफ से अल्लाह को इतना गुस्सा आप पे आए और आप किसी को नाहक खाने के बाद, नाहक उसका लेने के बाद कोई आफत अल्लाह ताला की, कोई अजाब अल्लाह ताला, कोई बीमारी की सूरत में, कोई एक्सीडेंट की सूरत में, कोई किसी सूरत में अल्लाह का अजाब आ जाए, तो वो माल उसी तरह जिस तरह से आपके पास आया नाहक, उसी तरह से नाहक रास्ते पे चला जाए। तो उससे बचने के लिए इंसान को यह है कि अपनी आखिरत बचाए। और दुनिया की अगर आपको मतलब फील भी होता है कि ये थोड़ी मेरे लिए तकलीफ दा फैसला है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके आखिरत पे नजर रखें। तो आगे क्या है, क्योंकि आखिरत का इंजाम जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं बात, जो इन हिस्सों में तकसीम अच्छे तरीके से नहीं करेगा। वमन, और आय नंबर है 14, वहाँ और मन जो कोई यासी ना फरमानी करेगा अल्लाह अल्लाह की, व रसूल और उसके रसूल की, वह यतअद्दा और तजावज करेगा हुदूद उसकी हुदूद से, यानी हु की ज़मीर अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जा रही है, अल्लाह की हुदूद से। युदखिल, वो दाखिल करेगा उसको, नारन आग में, खालिदन खालिदन हमेशा रहने वाला है, फीहा उसमें, वाला हु और उसके लिए क्या है, आजाब मुहीन, अजाब रुसवा करने वाला। अब ये क्या है कि वमन यासी, और जो कोई नाफरमानी करेगा, वहां पे था ऊपर वाली आया में कि जो कोई इताअत करेगा यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम करेगा जायदाद को। अब यहाँ पे जो कोई नाफरमान, जो जरा सी भी हेर फेर करेगा तकसीम में, क्या करेगा, अल्लाह ताला की नाफरमानी होगी, असल में वो अल्लाह की नाफरमानी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद हिस्से किसी इंसान को नहीं कहा कि अच्छा जो बड़ा है तो उसको इतने दे दे, जो छोटा है तो उसको इतने दे दे। ये अल्लाह ने खुद तकसीम की है। तो जो कोई अल्लाह की तकसीम में चेंजिंग करने की कोशिश करेगा तो वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। वो रसूल हो और उसके रसूल की भी नाफरमानी, जैसे ऊपर इताअत थी इसी तरह नाफरमानी है, जो वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेगा, जो उसमें चेंजिंग करेगा, करवाएगा या खुद कर रहा है। वह यतअद्दा, और वो तजावज करेगा। आइन दाल दाल का मतलब होता है यानी वो हदूद को, जैसे मैंने आपको बाउंड्री एक लगा के बता दी थी ना, उसी को अपने माइंड में लेके आए कि वो बाउंड्री लगी हुई है और कोई बंदा वहां पे मौजूद नहीं है, तो चलो जी 5 फुट या 2 फुट जो लैंड है वो अपनी उसमें बाउंड्री में कर लें, तो जल्दी जल्दी रातों रात कर लें, या फिर एक वीक में वो बंदा यहाँ पे नहीं कहीं गया हुआ तो आएगा तो बहुत ज्यादा जमीन उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन अल्लाह की नजर में तो ये है ना, अगर बंदे को दुनिया में धोखा दे भी देंगे तो आखिरत में अल्लाह तो आसमान पे बैठा एक एक हरकत को देख रहा हुआ, या तो आधा, और जो कि तजावज करेगा हुदूद हो उसकी हुदूद में, उसकी हुदूद में तजावज करेगा, जो जो अल्लाह ताला ने हिस्से फिक्स कर दिया उसमें कोई भी चेंजिंग करने की कोशिश करेगा, युदखिल हूँ वो दाखिल करेगा उसे, नारन आग में, खालिदन हमेशा रहेगा। अब देखिए सुबह अस्तगफिरुल्लाह, ऊपर जन्नत हमेशगी की थी, यहाँ पे इस कानून को फॉलो ना करते हुए, अल्लाह के हुक्म को फॉलो ना करते हुए जहन्नम हमेशगी की। और ये देखिए खालिदन का जो वर्ड है ना, खालिदन, ये बहुत, ये अगर हम कहें ना कि खालिदीन और खालिदन सेम है, नहीं, ये सेम नहीं है। खालिदन हमेशा रहने, ये सिर्फ 3 दफा कुरान पाक में खालिदन का वर्ड आया। एक किस कानून के लिए, ये विरासत की कानून के लिए आया। एक सूरत हिजाब में 3 दफा कुरान पाक में आया खालिदन, एक विरासत की तकसीम के लिए आया, एक सूरत हिजाब में आया, वो किसी और वजह से आया, एक सूरत जिन में आया। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऐसे कानून के मुताबिक आए हैं कि जो इसमें जरा सी भी हेर फेर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या है, हमेशगी की जहन्नम है। हमेश का खालिदन का जहां वर्ड आ जाए आप समझ लें कि उसका निकलने का वहां से क्या है, कोई वे है ही नहीं है। जहन्नम में जो डाल दिया गया विरासत की नाहक तकसीम के ऊपर, जो जहन्नम में डाल दिया गया वो हमेशा जहन्नम में रहना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जहाँ पे जिस वर्ड के साथ हमेशगी अल्लाह की कोई भी पनिश आ जाती है ना, कि उसका वो क्या गुनाह कबीरा है।
اللہ کی کوئی بھی پنش کسی اس کے اوپر آ جاتی ہے، کسی اللہ کے حکم کو توڑنے کے اوپر، کسی اللہ کی نافرمانی کے اوپر، تو وہ ہمیشگی کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر پنش آ جائے، جیسے اگر یہ نہ بھی آتا ہے، کیا یہ والا ورڈ اندر یدخلہ نارا وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، خالدن نہ بھی آتا نا اس کے ساتھ، تو بھی یہ گناہ کبیرہ تھا، تو بھی وراثت کا گناہ کبیرہ تھا۔ لیکن اب یہ جیسے کہہ لیں کہ تاکید کے اوپر تاکید ہے کہ نارا داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا کسی کو جہنم میں، لیکن نکال بھی لے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یدخلہ نارا اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، آگے خالدن فیہا کو آپ سکپ کریں اور آگے دیکھیں وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اب خالدن یدخلہ نارا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیٹس مین وہاں پہ ہمیشگی نہیں ہے، وہاں پہ ہے گناہ کبیرہ، ہے وہ بھی گناہ کبیرہ جس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا کسی بھی گناہ کے اوپر، وہ ہے گناہ کبیرہ ہی، لیکن اس میں ہمیشگی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے، اس کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن وراثت کی تقسیم کے ساتھ خالدن فیہا آ گیا کہ جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ نکلنے کا سوچے بھی نہ کہ میں وہاں سے نکل سکوں گا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور ہم کتنے بے دھڑلے سے اس طرح سے لوگوں کے حق مارتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنی یعنی دنیا کے مال نظر آ رہا ہوتا ہے، دنیا میں مال کی پرواہ ہے، آخرت کی انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آخرت میں جنت ملنی ہے یا پھر ہمیشگی کی جنت ہے۔ یہ بہت زیادہ، یہ جو آیا بہت ایزی ہے ہمارے لیے، کون سی آئی نمبر 14، لیکن اس کے اندر جو عذاب ہے وہ ہمیشگی کا عذاب ہے، اور کس بیس پہ عذاب ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن آگے کیا ہے کہ ایک تو عذاب ہمیشگی کا جہنم میں، اور یہ دیکھیں اتنا ٹارچر وہاں پہ ہونا ہے، اتنا ٹارچر آپ کو وہاں پہ، یعنی اللہ معاف کرے جو جہنم میں ڈال دیا گیا، اتنا ٹارچر، اس کو جلنے کا عذاب، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور رسوا کرنے کا کتنے عذاب ہیں۔ یدخلہ نارا نمبر 1، خالدن نمبر 2، عذاب مہین نمبر 3 عذاب اس وراثت کی تقسیم کے اوپر ہے۔ وَلَهُ عذاب مہین کہ کیا ہے، عذاب مہین میں ہا واو نون اس کا روٹ ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے، مہین میں کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جو رسوائی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے مینٹلی ٹارچر، دلی ٹارچر، جسمانی ٹارچر، مہین میں تینوں آتے ہیں، مینٹلی ٹارچر، دلی ٹارچر اور جسمانی ٹارچر۔ اب ان کی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، یعنی کوئی پولیس نے پکڑا ہے اور پولیس اس کو کسی اس کے اوپر یعنی اس نے کوئی کرائم کیا، اس کے اوپر مار رہے ہیں۔ اب خاندان میں کسی کو نہیں پتا، خاندان میں وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ملک سے باہر گیا ہوا، اب اس کو تو نہیں پتا کہ وہ کیا کوئی ہفتہ اس کو پنش ملی، کوئی 2 ہفتے اس کو پنش ملی۔ اب کیا ہوا کہ باہر آ گیا، باہر آیا تو اس نے آ کے تو فیملی میں فون کیا، کسی نے نہیں بتایا، کوئی نہیں اس کو وہاں پہ مطلب بتانے والا تھا گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ اب وہ باہر آیا، باہر آ کے کیا کہتا ہے کہ اچھا میں وہ تھوڑا سا جاب پہ بیزی تھا تو میں تو آپ کو کال نہیں کر سکا، تو آپ سب کا ٹھیک ہے، خیر خیریت ہے سب، مطلب حال چال پوچھتا، بالکل شو ہی نہیں ہونے دیتا کہ میرے اوپر کیا بیتی ہے۔ تو دیٹس مین اس کو کیا ہوا ہے، اس کو صرف جسمانی ٹارچر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیں کہ اس کے یہاں پہ فرینڈ تھے، فیملی بھی تھی، جہاں پہ کہیں باہر کے کنٹری میں گیا ہوا، اس کے فرینڈ تھے، فیملی کچھ ممبر بھی تھے۔ اب وہ کیا ہے، فیملی ممبر کیا کرتے ہیں کہ اس نے کچھ پنش کی ہے، یعنی اس نے کوئی کرائم کیا ہے، اب اس کو وہ پکڑا گیا، پکڑ کے اب فیملی جا رہی ہے بیل کروانے، جا رہی ہے کہ چلو جی فیملی فرینڈ جہاں جا رہے ہیں بیل کروانے، چلو اس کی بیل کروا کے اس کو نکلواتے ہیں، لیکن وہ اس کا کرائم ایسے کہ وہ نہیں نکل سکتا۔ تو ٹھیک ہے، اب دوسروں میں تو وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا، لیکن جب فیملی اس کو کرائم کی وجہ سے اس کی بیل بھی نہیں ہوئی، پھر انہوں نے اس کو مطلب اس کی جسمانی ٹارچر بھی کیا اس کو، یعنی اس کو مطلب مارا یا کوئی جسمانی سزا بھی دی۔ جب وہ باہر آیا تو اب اس کے کیا، اس کو گھر والے جو اس کی فیملی ممبر تھے، یعنی جو اس کے کوئی دور کے فیملی ممبر، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، تم نے ایسے ذلت والا کام کیوں کیا، تمہارے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، دیکھو تمہارا بھائی پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی کچھ ہے، تو تم ایسا کام کیوں کیا۔ یہ اس کو دلی ٹارچر ملا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل کے اوپر ٹھیس پہنچی ہے کہ میری فیملی کے اوپر میں کیا ہوں، میں ایک کالا دھبا ہوں کہ میں نے یہ غلط کام کیا۔ اب یہ فیملی ممبر، آپ کو پتا ہے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، جو دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کے بات بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، پاکستان میں بات کال کر دی کہ ٹھیک ہے جی یہ بات تمہارا ادھر جو آپ لوگوں نے ادھر اپنا بیٹا بھیجا ہوا، وہ تو یہاں پہ یہ کام کر رہا ہے۔
تو اب وہ کیا ہوا, اس کو دلی تکلیف پہنچی کہ میری فیملی کے اندر میری رسوائی ہوئی, میرے فرینڈس کے اندر میری رسوائی ہوئی, اور پھر میری مطلب اپنے گھر والوں کے اندر میری کیا عزت رہ گئی. اب جسمانی ٹارچر بھی مل گیا اور دلی ٹارچر بھی مل گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر مطلب ایک ہے کہ اگر مطلب یہ ایک ایگزامپل ہے, اسکالر یہ بھی ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, بچے چھوٹے کو اگر آپ جیسے 2-3 سال کا, یا جیسے کہ ابھی ہم ختنہ ساتھ ہی کروا دیتے ہیں, ساتھ ہی ختنہ اس کا کروا دیتے ہیں چھوٹے بچے کا, تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا ختنہ ہوا. لیکن اگر ختنہ اس کا کوئی 10 سے 15 سال کی ایج میں کروایا جائے, جب اس کو صحیح ہوش آ جاتی ہے, اس کو اپنی عزت کا پتہ ہوتا ہے, تو پھر اس کو کیا ہے, ذہنی ٹارچر ہے, جسمانی ٹارچر ہے, اس کا دلی ٹارچر ہے, اس کو تینوں ٹارچر مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی مطلب اس کے اندر ایک عزت نفس جو ہے وہ بن چکی ہے اس کی. بچہ 10 سال سے 15 سال کی ایج میں اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھنے لگتا ہے, ایون کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا, لیکن اس کے اندر کیونکہ وہ سپراؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت وہ کچھ آ جاتا ہے. تو اس کی اس طرح سے اس ایج میں اس کو اس طرح سے اس کا ختنہ کروانا, اس کو تینوں طرح سے ٹارچر مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تینوں طرح کے ٹارچر ہیں یہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیں گے جس نے کیا کیا, قیامت والے دن جس نے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ٹارچر, ذہنی ٹارچر, دلی ٹارچر اور یہ کیا جسمانی ٹارچر اس کو ملے گا جس نے وراثت کی تقسیم میں یعنی وہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کی ڈویژن نہیں کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے پاس کوئی نالج ہے, کوئی کسی کے اس طرح کے معاملات میں انوالو ہے, یا کوئی بہن بھائی جو ہیں اس طرح کی وراثت کی تقسیم میں ناحق کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق. کیونکہ دنیا کا جو معاملہ ہے نا بہت ایزی ہے. دنیا میں ایک انسان کو بس ایک دفعہ جیسے کہہ لیں کہ اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے, اچھا میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, جانے کی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ جبر کرنا پڑتا ہے, لیکن انسان اپنی دنیا میں عزت بناتا ہے, اس کے اوپر اپنی دنیا میں عزت بناتا ہے, پھر آخرت اپنی کو سیف کرتا ہے. اگر نہیں تو دنیا میں بھی لعنت تو ملتی ہے, کسی کا حق مار کے یا کسی کا حق کھا کے اللہ تعالیٰ اس کی یہ نہیں کہ پکڑ نہیں کرتے, چھوٹے چھوٹے اس کو جو ٹارچر ملتے رہتے ہیں دنیا میں, لیکن بڑے ٹارچر پھر اس کو قیامت والے دن ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے اس معاملے میں آ کے, بہت چھوٹا دنیاوی معاملہ ہے کہ مال آتا ہے دنیا, کیونکہ مال دنیا میں ہمیں پسند ہے, تو مال آتا ہے تو انسان اپنی آخرت گنوا بیٹھتا ہے, اپنی عزت گنوا بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے صحیح فیصلے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں پہ ایک دفعہ تو ٹاپک ختم ہو گیا, لیکن تھوڑا سا بھی آگے اور آئے گا وراثت کا اسی سورہ نساء میں, لیکن یہ ہے کہ جو ڈیٹیل کے ساتھ تھا وہ یہیں پہ تھا کہ اس کی پنش بتائی گئی ہے, اس کے ساری ایک ایک بندے کے جو مطلب کلوزر تھے ان کے حصے بتائے گئے ہیں. تو آگے جو ہے نا یہ ٹاپک دوسرا ہے, وہ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے. جی آیت نمبر ہے آج کی ہماری 15, واللاتی و اور اللتی وہ عورتیں یاتینا آئیں الفاحشۃ بے حیائی کی طرف, من سے نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, فاستشہدوا تو گواہ بنا لو, علیہن ان پر, اربعۃ چار, منکم تم میں سے, فإن پھر اگر شاہدوا وہ گواہی دیں, فامسکوہن تو روک لو انہیں, فی البیوت اپنے گھروں میں, حتی یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں, الموت موت, او یا یجعل بنا دے اللہ لہن ان کے لیے, سبیلا کوئی راستہ. تو اس آیا میں کیا ہے, یہ آیا بہت امپورٹنٹ آیا ہے. تو کل ایکچولی مجھے یاد نہیں رہا آپ لوگوں کو کہنا کہ آپ اس آیا کے لیے اپنے خاص طور پہ بچوں کو ساتھ لے کے ضرور بیٹھیں, اپنی بیٹیوں کو لے کے ساتھ ضرور بیٹھیں جو آپ کے انڈر کنٹرول ہیں, کیونکہ یہ آیا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری یعنی بچوں کی زندگی کے لیے, ہماری اپنی زندگی کے لیے. تو اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اہم حکم ہے, واللاتی اور وہ عورتیں, وا اور اللاتی. اللاتی کیا ہے, اسم اشارہ ہے. اسم اشارہ مذکر کے لیے ہے کہ مؤنث کے لیے ہے؟ کون بتائے گا یہ مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے ہے؟ جلدی جلدی آنسر بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ. مؤنث کے لیے بچی, مؤنث کے لیے. سنگولر کا صیغہ ہے کہ جمع کا ہے؟ جمع کا بچی, جمع کا. ذاکر کثیرہ. تو سنگولر کا صیغہ کیا ہوگا؟ اللتی. اس کے تینوں دیکھ لیں آپ کیا ہے, آپ لکھ لیں. اللتی
اللہ تانے اللہ تی سنگولر کا، اللہ تانے تسنیہ کا، اور اللہ تی یا اللہ دونوں جو ہیں وہ جمع کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے دوبارہ سے سن لیں. اللہ تی سنگولر، اللہ تانی تسنیہ کے لیے، اور اللہ تی یا اللہ یہ جمع کے لیے، اور صرف عورتوں کے لیے مؤنث کے سیغے. انشاءاللہ آج وہ جو دوسرے مذکر کے وہ بھی میں تینوں کرواؤں گی. واللتی اور وہ عورتیں، یأتینا کا روٹ کیا ہے؟ سامنے نظر آ رہا ہے الف تا اور یا. بہت پہلے ہم روٹ کرتے ہوتے تھے لیکن اب دوبارہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کچھ نئی سسٹرز آئی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے. یأتینا الف تا یا اس کے میڈل میں نظر آ رہا ہے. یأتینا وہ آئیں. اب یہ کیا ہے؟ یا جو ہے کس کے لیے ہے؟ وہ یعنی تھرڈ پرسن کے لیے، تھرڈ پارٹی کے لیے. الف تا یا اس کا روٹ ہے، اور نون کیا ہے؟ نون کون سا؟ یہ نون ہے نون نسواں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ نون ہوگا دیٹس مین عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نون نسواں اس کو بولتے ہی نون نسواں ہے. تو اب آپ کو ایک ایک لیٹر کا پتہ ہے. یا کس کے لیے آیا؟ تھرڈ پرسن کے لیے. وہ آئیں کون آئیں؟ عورتیں آئیں. عورتوں کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ نون سے پتہ چل رہا ہے. یہ اینڈ پہ نون ہے نا، یا تینا، یہ نون سے پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں روٹ ہے الف تا اور یا روٹ ہے. تو اب آپ کو ایک ایک لیٹر کا پتہ چل گیا کہ اس ورڈ میں یعنی جو یہ ایک ورڈ بنا کن لیٹر سے مل کے بنا اور ان کے میننگ کیا. الفاحشۃ، الفاحشۃ، فا ہا شاہ اس کا روٹ ہے. ال جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ سمینا، رضوان. آپ کی جب وہ خاص مطلب ہاں جی، اسے معرفہ کوئی ذکر آ رہا. نکرہ بتایا کرتے ہیں. اسم معرفہ کے ساتھ ال آ جاتا ہے اور اسم نکرہ کے ساتھ جو ہے وہ تنوین آ جاتی ہے. تنوین جیسے دو زبروں کو، دو زبریں، دو زیریں اور دو جو پیش ہوتی ہیں ان کو تنوین بولتے ہیں. سب کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین. جیسے اربعتن، آگے نیکسٹ ورڈ پہ تھوڑے آگے آ کے دیکھیں، فاستشہدوا علیہن اربعتن. اب یہ کیا ہے؟ یہ تنوین ہے. تائے مربوطہ ہے اینڈ پہ، اور تائے مربوطہ کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ دونوں کی آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ وہ اسم معرفہ ہے الفاحشۃ، اور یہ جو ہے یہ اسم نکرہ ہے. جو تنوین ہے یہ والا ہے، یہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اسم نکرہ، اسم معرفہ، اور جو آج انشاءاللہ وہ جو اسم موصول ہے نا، یہ والے اسم اشارہ، اسم اشارہ جو میں نے پہلے بتا دیا. 3 اسم اشارہ میں نے بتایا، اللتی، اللتان، اللاتی. ٹھیک ہے، اور اب یہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ فاحشہ، الفاحشہ اسم معرفہ، اربعتن اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. من حرف جر، من نسائکم، من حرف جر نسائکم، 3 ورڈ، 2 ورڈ ہے نسائی پلس کم. اب من نسائی کیا ہو گیا؟ اسم مجرور ہو گیا. حمزہ کے نیچے یہ جو حمزہ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے کسرہ کس کی وجہ سے؟ ہے من کی وجہ سے. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا، فاستشہدوا، فا سیپریٹ ہے، استشہدوا جو ہے وہ سیپریٹ ہے. شین ہا دال اس کا روٹ ہے. یہ سین اور تا جو ہے نا، یہ جو سین ہے نا، ایکچولی سین ہے یہ طلب کے معنی میں آتا ہے. سین جو آتا ہے نا، سین اور تا مل کے جو آتے ہیں نا، جیسے استغفر اللہ یا استغفار، استغفار. غافار اس میں روٹ ہے، تو استغفار بخشش طلب کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. تو یہاں پہ بھی ہے استشہدوا کہ طلب کرو. سین تا، یہ اس کا میننگ یہ نہیں ہے، لیکن یہ جیسے 2 ڈیفرنٹ ریزن سے آئی ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی جیسے تھوڑا سا کمبائن کر کے دونوں کو سین اور تا کا بتا رہی ہوں ایک ایگزامپل دے کے کہ استغفروا یا استغفر اللہ یا استغفار یا استغفار، یعنی سب میں کیا آپ دیکھیں بگننگ میں سین اور تا آتی ہے الف کے بعد، حمزہ کے بعد. استغفار طلب کریں یا استغفر اللہ، اس میں کیا آتا ہے؟ سین اور تا دونوں آتے ہیں، لیکن دونوں کی تھوڑی تھوڑی ڈفرنٹ ریزن ہے. وہ انشاءاللہ بہت آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن ابھی آپ یہی دونوں کو یہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ سین اور تا اس طرح سے
کچھ ورڈز میں اکٹھے آتے ہیں تو اس کا مین ہوتا ہے طلب کرو. جیسے بخشش طلب کرو تو اب یہاں پہ گواہوں کو طلب کرو. اب گواہوں کو طلب کرو. میں گواہوں کو کیوں کہہ رہی ہوں کہ گواہ یعنی جمع کی بات کیوں کر رہی ہوں کہ واو آپ کو پتا ہے یہ اینڈ پہ واو آ گیا جس کا ہے متصل ضمیر پلس فاعل ہے. تو یہ ویسے کیا ہوتا ہے جمع کے لیے ہوتا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ جمع کی بات ہو رہی ہے. فاستشہدوا تو پس طلب کرو گواہ کو. اب آپ کو سارا اس ورڈ میں بھی سارا پتہ چل گیا. فا کس لیے آئی ہے؟ فا کا مین ہے تو. استشہدوا استا جو ہے وہ آیا ہے طلب کرنے کے میننگ میں. طلب کرو. شین ہا دال روٹ ہے اور اس کے میننگ ہے گواہ. گواہ طلب کرو. اب واؤ جو ہے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں سے یہ جمع کی بات ہو رہی ہے پلس یہ متصل ضمیر پلس فاعل ہے. یہ جو ابھی پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہوگا. اور الف جو ہے الف الوقایہ اس کو کہتے ہیں. اس کا مین ہوتا ہے کہ واؤ کا مین کہیں ہم غلطی سے اور نہ کر دیں کیونکہ واؤ ہمیشہ موسٹ آف دا ہمیشہ تو نہیں اوپر جو ہے دیکھیں واللات جہاں سے آیا شروع ہو رہی تھی وہاں پہ واؤ کے اوپر فتح ہے اور دیٹس مین کہ اس کا مین ہے اور یہاں پہ واؤ اس لیے واؤ کے ساتھ یہاں پہ فاستشہدوا میں الف اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کا میننگ کہیں اور نہ کر دیں. اس کا میننگ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. واؤ کے اوپر سکون ہے یہ متصل ضمیر پلس فاعل اور پلس یہ جمع کے لیے. ٹھیک ہے. علیہن علیہن کتنے ورڈ ہیں یہ باب میں سے کوئی بتائے گا؟ علیہن کتنے ورڈ ہیں؟ شاہدہ عمران 2 ورڈ ہے. ہاں جی کون کون سے جلدی سے الا اور ہننا. علی اور ہننا. آپی جی آواز نہیں آ رہی. الا اور ہننا تو ہننا ہننا یہ 2 ورڈز ہیں. ہننا سے ہننا کیسے بنا ہے؟ الا اور پلس ہننا تو ہننا سے ہننا کیسے بنا ہے؟ ہاں کے نیچے کسرہ کیسے آ گئی؟ یہ تو دمہ تھی نا پہلے. ہاں وہ نون کے اوپر آپی جی جی دما کی وجہ سے. نہیں زویمہ آپ بتانے لگی ہیں. آپ میوٹ کر لیں آپ کی نا ساؤنڈ وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. آئی مین شور آ رہا ہے. جی زویمہ حرف جر کی وجہ سے. نہیں حرف جر کی وجہ سے علیہن سے ہننا نہیں بنا. کوئی اور سسٹر تحسین؟ جی ابھی یہ جو علیہ ہے نا اس کے مین ساتھ کی وجہ جار سے. مجبور ہو گیا ہے اس لیے علیہن بنا. سوری کیا آپ نے بولا؟ الا حرف جر ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کو علیہن جار مجرور ہو گیا. ہننا جو ہننا ہے نا ہننا میں نہیں چینج ہو گیا. یہ نہیں ہے کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے علیہن کا جب ہننا سے علیہم الا پلس ہم ہوتا ہے. الا پلس ہننا ہوتا ہے. لیکن جب یا آ جاتی ہے ان سے پہلے ہم اور ہننا سے پہلے یا آ جاتی ہے سکون والی تو پھر وہ ہننا بن جاتے ہیں. ہو سے ہننا بن جاتی ہے. علیہم علیکم علیہم بن جاتا ہے. علیہم سے علیہم بن جاتا ہے. علیہن ہننا سے علیہن بن گیا کیونکہ مڈل میں یا سکون والی آ گئی ہے. کوئی بھی لیٹر جب ان سے پہلے یعنی ان ضمائر سے پہلے سکون کے ساتھ یا آ جائے تو وہ پھر دمہ سے کسرہ میں ان کی جو ہا ہے اونلی چینج ہوتی ہے. ہا جو ہے ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ الا کی وجہ سے بنتا ہے تو پھر تو وہ لاسٹ لیٹر جو ہوتا ہے نا اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. جیسے نون کا اعراب چینج ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو یہ صرف جو ہا کے اوپر دمہ تھی وہ کسرہ میں چینج ہوئی بیکوز اس سے پہلے کیا ہے یا سکون والی ہے. ٹھیک ہے. یا سکون والی آگئی. جیسے علیہم علیہم نہیں ہم پڑھتے علیہم پڑھتے. علیکم وہ تو خیر دمہ وہ تو کاف ہے نا لیکن علیہم ہا کے اوپر آلویز چینجنگ آتی ہے. جب علیہن علیہم علیہ اور کیا ہوگا کوئی اور ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. ٹھیک ہے. ابھی آگے آئے گا تو بتاؤں گا لیکن بتاؤں گی آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تھا ہننا اور یہ درمیان میں جو کسرہ سکون والی یا آ گئی ہے نا تو اس کی وجہ سے یہ ہننا بن گیا. اربعتن 4 یہ عدد ہے اور یہ کیا ہے اسم معرفہ ہے. منکم تم میں سے من حرف جر علیکم سوری کم پھر تا ضمیر فإن پھر اگر شاہدو وہ گواہی دے شاہدو وہ گواہی دے فامسکوہن تو پھر ان کو روک لو. پھر اب یہاں پہ اب کتنے ورڈ ہو گئے یہ فا پلس امسک پلس واو پلس ہننا. اب یہ کتنے ورڈ ہو گئے فا پلس امسک پلس واو پلس ہننا. فا سیپریٹ ہو گیا کیونکہ اس کا مین ہو گیا تو میم سین کاف اس کا روٹ ہو گیا
ٹھیک ہے. واؤ جو ہے متصل ضمیر پلس فاعل پلس جمع کے لیے یہ ہمیں بتا رہی ہے، جیسے اوپر فاستشہدوا میں تھا، شاہدو میں سیم واؤ ہے، یہ تینوں سیم واؤ ہیں. فاستشہدوا میں واؤ، شاہدو میں اور امسکوہن، پھر آگے ہننا جو آگے سیپریٹ ضمیر ہے، ایک منفصل ضمیر ہے. فی البیوت جار مجرور ہو گیا فی کی وجہ سے، تا کے نیچے کسرہ آ گئی، نیچے یہ کیا تھا البیوتو تھا، تا کے اوپر دمہ تھی لیکن چینج کیوں ہوا فی کی وجہ سے. حتی یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے ان کو. اب یہ فعل ہے کیونکہ فعل ابھی ہم نے نہیں کیا ابھی تک، ہم یعنی اس میں اسم اور اسی چیزوں میں ہے، تو انشاءاللہ فعل کو پھر جب مطلب کریں گے تو اس کو پھر میں ایکسپلین کروں گی. الموت، الموت کے موت، یا ان کو فوت کر دے موت، او یا یجعل یا بنا دے، جیم عین اور لام یجعل بنانا، یا جو ہے یہ پھر تھرڈ پرسن کے لیے کہ وہ بنا دے. کون ہے؟ اللہ، اللہ کون بنا دے؟ اللہ بنا دے. لہنہ، لہنہ پھر کیا ہے؟ دو ورڈ ہے، لا پلس ہنہ، اور ان کے لیے، ان کے لیے. اب ان ہنہ کی ضمیر جو ہے عورتوں کے لیے، جمع کے لیے، تو ان کے لیے ورڈ کون سا رہا؟ ان. لا کا جو پہلے سیپریٹ میں نے کروایا، لا پلس ہنہ، دو ورڈ ہے، لا پلس ہنہ. تو اب ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یعنی اس کا میننگ اس طرح سے ہو گیا، ہنہ کا مین ان، اور کے لیے لام کا مین ہے سبیلاً، راستہ، کوئی راستہ. اب یہاں پہ یہ فعل اسم کون سا ہے؟ یہ جو نئی سسٹرز آئی ہیں نا، یہ جیسے سسٹر مسرت ہیں، یہ ان کے لیے ابھی آپ نے صرف آج کے لیے آپ لوگوں نے یہ عریض ہے، سسٹر مسرت ہے، اور جو کچھ اور بھی نہیں آئی ہیں نا، تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ صرف آج یہ دیکھنا ہے کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یہ دو ڈیفرنٹ ٹائپ ہے اسم کی، آپ نے وہ دیکھنے ہیں. اسم معرفہ آپ نے نوٹس لینے ہیں. اسم معرفہ جو ہے ال کے ساتھ آتا ہے، الفاحشہ جیسے اوپر تھا، اور جو نکرہ ہوتا ہے وہ تنوین کے ساتھ آ جائے، جس کے اینڈ پہ ضمتین یا فتحتین یا کسرتین آتی ہیں، جیسے سبیلاً اور اربعۃ. لیکن اگر اب یہ نہیں بھی پتہ چلے گا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گی تو آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا. اب اس کو آیا کو دیکھتے ہیں. واللاتی، اور وہ عورتیں یاتین آئیں، الفاحشۃ بحیائکم من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. اب یہ کیا ہے کہ اگر وہ بے حیائی کی طرف آئیں، بے حیائی کیا ہے؟ الفاحشۃ کا مین یہاں پہ کیا ہے؟ الفاحشۃ کا مین ہے یہاں پہ بے حیائی کا مین ہے زنا کی طرف. ٹھیک ہے، اگر وہ آئیں وہ عورتیں آئیں تمہاری عورتوں میں سے، یعنی تمہاری اپنی بیٹیوں میں سے، بیویوں میں سے، تمہاری اپنی ریلیٹیو میں سے کوئی بھی بے حیائی کی طرف آئیں، یعنی زنا کی طرف آئیں. کیوں اس کا میننگ میں زنا کر رہی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ اسراء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، نہ تم قریب جاؤ زنا کے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بہت برا کام ہے، بہت بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا ہے راستے کے اعتبار سے. خاص طور پہ فاحشہ اس برائی کو بھی کہتے ہیں جس کا اثر صرف اپنی ذات تک نہ ہو، دوسروں تک بھی ہو. اب زنا کا اثر جو ہے ایک انسان تک نہیں، پورے معاشرے پہ اس کا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک کیسے معاشرے پہ پڑتا ہے کہ ایک انسان اگر ایسا کام کرتا ہے تو دوسرا انسان جو ہے بے باکی سے، بے حیائی سے اوپنلی کرتا ہے زنا کا کام، تو دوسروں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. کسی کے اندر موسٹلی جو شیطان ہے ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے اس کا اثر دوسروں پہ کیسے پڑتا ہے کہ اگر کوئی اوپنلی کرتا ہے تو دیٹس مین کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دلا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تم بھی کر لو. اور اس کا اثر دوسروں پہ اور کس طرح سے پڑتا ہے، یعنی دوسرے اگر اوپنلی کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، یعنی زنا کا کام ہو رہا ہے، تو دوسروں کا بھی جیسے نفس ابھارے گا ان کو کہ وہ کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں. پھر اس کا اثر خاص طور پہ کیا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی فیملی کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. کہ ایک کیسے کہہ لیں کہ بہت شریف خاندان ہے اور اس کا کوئی ایک انسان اٹھ کے ایسا کام کرے، ایک عورت کرے، یہاں پہ خاص طور پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایک عورت کام کرے تو وہ کیا ہوتا ہے، ساری فیملی کے لیے کیا ہوتا ہے دھبا، اس کے مطلب ایک جیسے کہہ لیں کہ بہت برا جو ایک نام لگ جاتا ہے کہ ان کی عورت نے یہ کام کیا. نمبر 2، بہت سی اگر آپ ریزن آس کریں کہ کیسے دوسروں کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا اثر اگر کوئی شادی شدہ یا
कोई फैमिली के अंदर करता है तो सारे बच्चों के ऊपर, उसकी बच्चों के ऊपर असर होता है कि मतलब एक नाम लग जाता है कि फलां जो औरत थी वो ऐसी थी। तो इसका असर इंसान की अपनी ज़ात तक नहीं रहता, एक औरत की अपनी ज़ात तक नहीं रहता, दूसरों तक इसका असर जो है ना वो जाता है। तो अब यहाँ पे जो बेहयाई, पहले ज़माना जाहिलियत में क्या होता था कि लोगों ने घरों में क्या होता था, और कुछ ऐसे एरियाज बने होते, यानी स्पेसिफिकली ऐसे एरियाज होते थे कि जहाँ पे घरों के अंदर ऐसे परचम उन्होंने लगा रखे होते थे, जैसे छोटे छोटे झंडे लगा रखे होते थे, या कोई ऐसी निशान ज़दा चीज़ रखी होती थी जिससे पता चल जाता था कि इस एरिया के अंदर ये घर हर वक्त बेहयाई के यानी जिना के काम के लिए ओपन है। सो कॉल्ड नाउ आजकल मुसलमान कंट्रीज में भी ऐसे कुछ एरियाज हैं कि इंसान जहाँ पे जाके तो मतलब बड़े बड़ी सिटीज में ऐसे हैं कि जहाँ पे जाके इंसान ये काम जो है, और मर्द जो है वो चले जाते हैं और उनके लिए दरवाजे ओपन होते हैं, घरों में औरतें होती हैं वो जो जिना का काम कर लेती हैं, उनसे करवाती हैं और वो करने के लिए जाते हैं। तो ये जो है ये अल्लाह ताला अब यहाँ पे यानी ये फरमा रहे हैं कि कुछ एरिया यानी मखसूस होते हैं इस काम के लिए, कुछ एरियाज मखसूस होते हैं, वो जो ज़माना जाहिलियत में भी थे और आजकल हमारे इस्लामिक कंट्रीज में भी हैं कि कुछ एरियाज जो हैं इस काम के लिए मखसूस है। जिस मर्द की कोई ज़रूरत होती है वो उन औरतों के पास जाता है और पूरी कर रखता है। अब ये औरतें क्या है कि इसमें उन औरतों की बात नहीं की गई क्योंकि वो स्पेशल इसी काम के लिए उन्होंने अपने घरों के ऊपर क्या होता है झंडे लगा के रखे होते हैं और वो एक बुराई वहां पे दिन रात हो रही होती है, लेकिन यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे उन औरतों की बात नहीं हो रही जिनका काम ही यही है दिन रात बेहयाई का काम यानी जिना का काम है। यहाँ पे उन औरतों की बात हो रही है। एक तो लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज होते हैं, ये उन औरतों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे एक शरीफ खानदान की औरतों की बात हो रही है। शरीफ खानदान की औरतें क्या करती हैं जब उनको भी ऐसी बुराई में वो मुबतला होती हैं तो वो शरीफ खानदानों से ताल्लुक रखती हैं, तो वो शरीफ अपने घरों के ऊपर तो ऐसे नहीं लगा सकती, ऐसे कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन क्या होता है कि वो उन एरियाज में जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए गई और अपना मतलब ये काम करके जिना करके करवा के तो वापस आ जाती हैं। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, वो लाती, या वो नहीं जाती यानी वो उस मखसूस एरिया में नहीं जाती, लेकिन कहीं पे भी किसी एरिया में भी अपने घर में किसी मतलब उसको तन्हाई मिलती है या किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ तन्हाई मिलती है और मतलब मिलके तो किसी के साथ मिलके जिना करती हैं। वो लाती, और वो जो औरतें आए अल्फाहिशा बेहयाई की तरफ, जो आए औरतें जिना की तरफ मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से। अब वो एक मैंने आपको एक बता दिया कि बाज औरतें क्या होती हैं कि वो उस एरिया में जाती हैं, शरीफ खानदानों की औरतें उस एरिया में जाके वो काम करके आती हैं, लेकिन अब यहाँ पे है कि तुम्हारी औरतें बेहयाई की तरफ आए, नो मैटर व्हाट, कहीं पे भी आ जाए। अब प्लेस स्पेसिफिकली प्लेस वही नहीं कि उसी प्लेस पे जाएंगी, वो प्लेस कहीं पे भी जाके ये बुराई का बेहयाई का काम करती हैं, तो फिर क्या करना है, फस्तशहिदू, तो गवाह तलब करो। अब किसी को पता चल गया है कि किसी औरत ने इस तरह से जिना किया, और फिर क्या, अगर कोई आके बताता है जैसे कि किसी ने देख लिया कि कोई शरीफ खानदान की औरत है या शरीफ खानदान का मर्द है, तो वो दोनों मिलके तो इस तरह जिना का काम कर रहे थे, तो अब उनके लिए हुक्म क्या है, उनके लिए सजा क्या है, उनको करना क्या है, उसका हल क्या है, ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अगर वो ऐसा बुराई का काम करती हैं, फस्तशहिदू, तो गवाह तलब करो अलैहिन्ना, उन औरतों पर क्या करो, गवाह तलब करो, अरबातन, 4, मिनकुम, तुम में से। अब यहाँ पे कोई आके कह देता है कि मैंने फलां औरत को देखा है कि वो इस तरह से बेहयाई का काम कर रही थी। अब बेहयाई से आप वही जिना का को समझे, क्योंकि यहाँ पे जिना की ही बात हो रही है कि तुम में से मैंने फलां को देखा है कि वो औरत जो है ना इस तरह से फलां जगह पे मैंने उसको देखा है कि वो इस तरह। लेकिन अब क्या है, जिसको जो हक में वक्त है या जिसको फैमिली मेंबर को बताया जा रहा है या उसके मतलब किसी भाई को, बहन को, या मतलब घर में किसी को उसके फादर को यानी बताया जा रहा है, तो अब क्या है कि बाप का क्या काम है या जिसको बताया जा रहा है आदिल यानी उसको हाकिम का क्या काम है, उसका काम है कि 4 गवाह तलब करे।
ایک سے بات نہیں ہوگی, 4 گواہ طلب کرے, 4 اور گواہی یہاں پہ جیسے پیچھے ہم نے مال کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک گواہی جو ہے 2 مردوں کی گواہی چاہیے تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لیں, رائٹ. اس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ اگر 2 مرد جو نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ حد جاری کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے عورتوں کی گواہی نہیں 4 مردوں کی گواہی ہے. اور وہ کیسے پتا چل رہا ہے اسی آیت کے اسی سینٹینس سے, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ فاستشہدوا کہ پہلے تو یہ ہے کہ گواہ طلب کرو, حکم دیا جا رہا ہے. یعنی جو جس کو بھی پتا چلا کہ فلاں فلاں عورت نے زنا کیا ہے تو اب کیا کرے, اس کے لیے وہ کیا کرے, 4 گواہ طلب کرے. یعنی اسے جس نے آ کے بتایا اس نے کہا, اس سے کہے کہ تم نے دیکھا ہے, تم اس کے اوپر 4 گواہ دے سکتے ہو, یعنی 4 لوگوں نے مل کے دیکھا ہے. تو اب نو میٹر واٹ کہ کہیں بھی اتنا اوپنلی تو گناہ نہیں ہوتا کہ 4 لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں. لیکن دیکھنا بھی کیا ہے کہ یہ نہیں کہ کسی کو اس طرح سے کوئی کٹھے دو ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیٹھے ہوئے تھے یا ایک مرد ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو دیکھا تو کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے وہ زنا کرے, نہیں. یا اس حد تک, اب یہ آیا ایسی ہے کہ مجھے ایکسپلین کرنا, یا اس حد تک کہ ان کو نیک دیکھ لیا, ان کو بغیر کپڑوں کے دیکھ لیا تو اب وہ آ کے کہہ دے کہ میں نے دیکھا وہ زنا کر رہے تھے, نہیں, یہ بھی نہیں. پھر کیا ہے, آخری حد تک, یعنی آخری اس کے لیول تک, زنا کے آخری لیول تک اگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ آ کے گواہی دے کہ میں نے فلاں عورت اور فلاں مرد کو آخری درجے تک زنا کرتے ہوئے دیکھا. یعنی جو پہلے سٹیپ ہے وہ نہیں, آخری درجے تک میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ زنا کرتے, بالکل آخری انتہا درجے کا جو اس نے دیکھا ہے تو پھر وہ آ کے بتائے. پھر وہ اس کے اوپر اگر اکیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, نہیں, اس کی گواہی نہیں لی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لے کے آئے. ایک بندہ اگر آ کے اکیلا گواہی دیتا ہے تو پھر کیا ہے, اس کے لیے سزا کیا ہے, جب اس کے اوپر وہ 4 کی گواہی نہیں دے سکتا, 3 بندے اور لے کے نہیں آ سکتا اور تینوں بندے اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس کو لاسٹ لیول پہ زنا کو ہوتے دیکھا ہے. اس مرد اور عورت کے بارے میں 4 بندے اکٹھے ہو جائیں اور 4 مرد جو ہیں, اور مرد بھی کیسے ہونے چاہیے, مرد عاقل ہوں, آزاد ہوں اور صاحب یعنی معتبر, جن کی گواہی جو ہے قبول کی جائے. عاقل مرد ہوں, 4 مرد ہوں, عاقل ہوں, آزاد ہوں, اور نمبر 3 کہ وہ ان کی معتبر بندے ہوں, یعنی ریسپیکٹیبل بندے جن کی گواہی یہ نہ ہو کہ جھوٹے بندے کوئی بھی اٹھا کے لیا ہے کہ ہاں جی چلو میں نے ان کو دیکھ لیا, اب تم میرے ساتھ چل کے تو تم بھی گواہی دے دو کہ میں نے جو ہے ان کو میں نے اس حد تک زنا ہوتے دیکھا, تو وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی. معتبر بندے ہوں, عاقل ہوں, آزاد ہوں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی آ کے کہتا کہ میں نے فلاں کو اس طرح سے اکٹھے دیکھا, اور یہ کہ آخری حد تک وہ گواہی خود ہی دیتا کہ میں نے آخری حد تک دیکھا کہ میں نے زنا ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا کرے کہ اگر وہ 3 گواہ اور اپنے ساتھ لے کے آتا ہے, معتبر جو میں نے ابھی بتا دیا, اس ٹائپ کے بندے مرد 3 اور لے کے آتا ہے, 4 گواہی ہو جائیں گی, تو پھر کیا کرنا ہے کہ 4 گواہ ہو گئے. اول نمبر 1 تو یہاں پہ 4 گواہ اس حد تک ہو ہی نہیں سکتے, یعنی وہ اسپیسیفک جو ایریا ان کوئی بات نہیں کر رہی, عام اگر مسلمان گھرانوں کی باعزت گھرانوں کی لڑکیاں اگر یا لڑکے ایسے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے 4 گواہ اس حد تک نہیں گواہی دے سکتے کہ یہ انلیس کہ وہ کوئی بہت اوپنلی کسی اوپنلی جگہ پہ کھلا زنا کیا جا رہا تو پھر 4 گواہ ہو سکتے ہیں. کوئی انسان اس طرح بے حیائی کا کام نہیں کرتا, جو بھی کرتا ہے چھپ چھپا کے کرتا ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ 4 مرد اس کو اس حالت میں 4 اونلی مرد دیکھیں اس حالت میں کہ وہ اس حد تک گناہ کر رہے ہیں. نمبر 1 دیکھیں اس میں کیا ہے کہ گناہ کو کیا ہے, اگر کہیں پہ ایسا گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپن نہیں کرنا چاہتے. یعنی 4 مرد کہاں سے آئیں گے جنہوں نے اس طرح کا گناہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, اس حد تک گناہ ہوتے ہوئے دیکھا. 4 مرد نہیں ملیں گے, کسی ایک نے دیکھ لیا اور وہ آ کے گواہی دے رہا اور اس کے پاس 4 بندے 3 بندے اور نہیں ہیں ساتھ گواہی دینے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, اسی کو 80 کوڑے ماری جائیں گے. بے شک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اس کو 4 گواہ ساتھ اپنے لے کے آنے ہیں, 3 اور, ایک بذات خود اور جو یعنی 3 اور. اگر وہ نہیں 3 گواہ لے کے آتا تو پھر اسی کو سزا دی جائے گی, 80 کوڑے اسی کو مارے جائیں گے.
اور کوڑے آپ کو پتا ہے وہ ہنٹر جو مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہو جو پہلے تو ابھی مجھے نہیں پتا لیکن پہلے ہارس کو مارنے کے لیے ایک چھوٹا سا وہ انہوں نے اس طرح سے بنا کے رکھا ہوتا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ صحیح کوڑا اسلام میں وہ جب سزا دیتے تھے تو اسی سے دیتے تھے، ہنٹر اس کو کہتے ہیں انگلش میں اور کوڑا اس کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو جو 80 کوڑے اس بندے کو مارے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہ لے کے آ جاتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ 4 گواہ، نمبر 1 اس لیے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور الرحیم ہے کہ بہت زنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہے، بہت زنا ہوتا ہے، ہر جگہ ہر کنٹری میں ہر پلیس پہ زنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ رحمت دیکھیں کہ اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کی گواہی پہ بات نہیں ہوگی، 3 بندے اور 4، 2 بندے 3 اور 4 کہاں اس کام کو اینڈ تک ہوتے دیکھیں اور پھر آ کے کہیں کہ ہاں جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو دیٹس مین کہ اللہ تعالیٰ ایسی برائی کو دبانا چاہتی ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پاس 3 گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کو کیا ہے، بات اپنی زبان پہ نہیں لے کے آنی، اوپن نہیں کرنا، بس اس برائی کو جہاں دیکھا اسی پہ وہیں پہ بند کر دے، اسی اپنی زبان کو وہیں پہ بند کر لے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے میں جا کے نہیں کہہ سکتا، ادروائز اسی کو ہی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اوپن نہیں کرنا چاہتے، نہیں تو دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے، اگر ایسے ایک بندے کی گواہی پہ آ کے تو اس طرح کی سزا دی جا دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی سزا ہوتی کہ ایک بندہ کسی کو بھی پٹوانا چاہتا اور کسی کے ساتھ دشمنی لینا چاہتا تو آ کے کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی میں نے فلاں عورت کو دیکھا، اس طرح سے فلاں مرد کو دیکھا ہے، تو وہ میں نے ان کو دیکھا اور وہ زنا کر رہے تھے تو مطلب ان کو سزا دی جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ برائی کو دبانے کی کوشش کی، چھپانے کی کوشش کی ہے کہ 4 بندے نہ ہوں گے نہ یہ بات آگے بڑھے گی، اور جس ایک بندے نے بھی دیکھا ہوگا پھر اس ڈر سے کہ میرے پاس 3 بندے نہیں ہیں گواہی کے لیے اور تو مجھے سزا ملے گی، تو وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، وہ برائی جہاں پہ اس نے دیکھی وہیں پہ دب جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے انسانوں کے اوپر رحمت کی ہے کہ ایک انسان کی گواہی پہ یہ کام جو ہے سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، بلکہ الٹا اسی کی دی جائے گی، اور وہ اس ڈر سے بات نہیں کرے گا، دوسرے لوگوں کو بات نہیں بتائے گا کیونکہ اسی کو سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دے فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں روک لو۔ پھر اگر وہ اس حد تک کسی نے اوپنلی یہ زنا کیا ہے تو پھر کیا ہے، 4 گواہ وہ لے آتا ہے بندہ، جس کے اوپر 4 بندے گواہی دے دیتے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں، نمبر 1 تو تھا کہ ہوں گے ہی نہیں، اگر کسی نے اتنی اوپنلی کام نہیں کیا تو گناہ 4 گواہ تو ہوگے نہیں، لیکن اگر کسی نے اس حد تک بے حیائی کا کام اوپنلی کیا ہے تو پھر اس کے لیے گواہ مل جاتے ہیں، 4 گواہ آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے لیے سزا کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو روک لو، ہننا عورتوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف عورتوں کی سزا کی بات ہو رہی ہے، تو امسکوہن تو انہیں روک لو، فی البیوت اپنے گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت کہ یہاں تک کہ فوت کر دے انہیں موت۔ پھر کیا ہے، لائف ٹائم پریزن ہے، یعنی پوری زندگی کے لیے جتنی ان کی باقی زندگی ہے، 4 لوگوں نے ان کے بارے میں گواہی دے دی تو ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد سزا کیا ہے کہ وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے کیا ہے، یہاں پہ اس آیت کے مطابق کہ ہمیشگی کے لیے ان کے لیے پریزن ہے، گھر کے اندر، کہیں باہر جیل میں نہیں بھیجنا، کہیں نہیں بھیجنا، لیکن گھر میں ہمیشہ ان کو قید رکھنا ہے، ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، کسی ایکٹیویٹی میں ان کو شامل نہیں ہونے دینا، یعنی لائف ٹائم پریزن ان ہوم۔ ٹھیک ہے، جیل میں نہیں، گھر میں، تو پھر ان کو روک لو، فی البیوت اپنے گھروں میں، حتی یہاں تک یتوفاہن فوت کر دے انہیں موت، کے موت تک ان کو اپنے گھروں میں روک کے رکھو اس آیت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد دوسرا حکم آیا، وہ بھی میں ابھی بتاتی ہوں کہ اس آیت کے مطابق جب دوسرا حکم ابھی سورۃ نور میں جو آیا وہ نہیں آیا تھا، تو اس کے مطابق جو یہ تھا کہ ایسی عورت جو مطلب ایک مسلمان عورت، ایک مطلب باعزت فیملی سے بلانگ کرتی ہے جو عورت، وہ عورت ایسا کام کرے تو اس کے لیے پھر لائف ٹائم پریزن ہے گھر کے اندر، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوئی اور فیصلہ کر دے۔ اب دوسرا فیصلہ مطلب یہاں پہ دیکھیں یہ آیا پہلے آئی تھی اس سورۃ نور کی آیت سے
یہ پہلے نازل ہوئی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ بس لائف ٹائم پریزن ان ہوم انٹل کہ وہ یعنی یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے. لیکن یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ ان کے لیے بنا دے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنا دیا. کیا راستہ بنا دیا؟ سورۃ نور کی آیت پھر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا حکم نازل کیا کہ اگر ان کو یعنی 80 کوڑے اگر شادی شدہ ان میرڈ لڑکی اور لڑکا زنا کرتے ہیں، ان میرڈ لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے سزا کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں فرمایا کہ 100 کوڑے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے، ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. ایک سیکنڈ. ہاں جی، ان کے لیے کیا ہے؟ ان میرڈ جن کی شادی نہیں ہوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. 100 جلدہ مین کہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں. اب یہاں پہ یہ دوسرا حکم آ گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اشارہ دے دیا تھا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی لائف ٹائم پریزن میں سے کوئی اور راستہ نکال لیں گے. او کیونکہ آگے نا او یجعل اللہ لہن سبیلا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لیں گے کہ لائف ٹائم پریزن جو تھی، لائف ٹائم جو قید تھی وہ بہت زیادہ یعنی مطلب ایک کیا کہہ لیں کہ عمر قید جو تھی وہ بہت زیادہ سزا تھی ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا جو اس آیہ میں اشارہ دیا کہ وہ اس میں جو ابھی سورہ نور کی اور اس میں آیا ہے کہ زانی عورت اور زانی مرد دونوں کے لیے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں. اور یہ کس کے لیے ہے؟ ان میرڈ لڑکے اور لڑکی کے لیے. اب دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر یہ برائی عام ہے. اور مطلب کسی کو لڑکے اور لڑکی کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو کسی کی مطلب ماں باپ بھی اس طرح سے مطلب بعض ماں باپ تو اس بات کو فخر کی بات سمجھتے ہیں، استغفر اللہ کے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہت پیسہ دے دیا، عیش و عشرت کروا دی، گناہوں میں دلدل میں مطلب کہ اس طرح کی گناہوں کی دلدل میں خود سے ان کو دھکیلنا، پیسہ دے دے کے اور انسان کی مطلب تربیت اس طرح سے کر دینا. ٹھیک ہے، بعض مائیں فخر محسوس کرتی ہیں، بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا بیٹا جو ہے بڑی خوبصورت لڑکی کو لے کے پھر بڑا. لیکن استغفر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ یا لائف ٹائم پریزن، لیکن اس کے بعد جیسے حکم آ گیا تو 100 کوڑے. اور آپ کو پتہ ہے 100 کوڑے مارنا بہت یعنی استغفر اللہ، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک کوڑے سے مطلب ایسے سکین اکھڑ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان کی جو یہ جو جب 100 کوڑے مارے جائیں، یہ کس کے لیے میں نے آپ کو بتایا؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ. اور جو شادی شدہ اگر کوئی مرد عورت زنا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے رجم ہے. رجم آپ کو پتہ ہے رجم کا میننگ؟ کسی کو پتہ ہے کیا رجم کا میننگ ہے؟ کوئی بتا سکتی ہے سسٹر؟ پتھر مارنا. پتھر مارنا تو ہے لیکن پتھر کس حد آپ نے بتایا سنسار کرنا کہ وہ مر جائیں. پتھر مار کے اس حد تک پتھر مارنا ان کو کہ وہ مر جائے، وہ زندہ نہ رہے. رجم کا میننگ ہے سنسار کرنے کا میننگ، پتھر مار کے ان کو مار دینا. اس میں کیا ہے کہ اس میں پہلے حکم تھا قرآن پاک میں، اس کے بارے میں پہلے آیات تھی کہ پتھر مار کے ان کو مار دو جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں. اور ان کے لیے کیا ہے کہ پتھر مار کے ان کو مار دو. اس میں حضرت بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، جو کچھ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمائی گئی اس میں رجم کی آیا بھی تھی. یعنی ابتدا میں رجم کا حکم قرآن پاک میں موجود تھا. رجم کا مین وہی میں نے آپ کو بتایا کہ سنسار کر دینا، بالکل پتھر اس طرح سے ان کو کھڑا کر کے مارنا، مارتے کہ وہ ختم ہو جائے ان کی زندگی. بعد میں یہ آیا منسوخ ہو گئی، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں وہ آیا منسوخ ہو گئی اور تلاوت منسوخ ہوگی لیکن اس کا حکم باقی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، ہم نے بھی رجم کیا ان کے بعد. ٹھیک ہے، ہم نے بھی رجم کیا. رجم کا حکم اس شخص کے لیے ہے جو کوئی شادی شدہ ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کو اس حد تک جو ہے وہ
پتھر مارے جائیں، مار کے ان کو ختم کیا جائے. بہت زیادہ یعنی تکلیف والی جو ہے موت جس کو کہتے ہیں وہ. اور پھر اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مطلب رجم کیا تھا؟ قبیلہ اسد کی عورت غامدیہ. قبیلہ اسد کی عورت تھی اور غامدیہ اس کا نام تھا، اس کو رجم کیا تھا. وہ شادی شدہ نے زنا کیا تھا. اور ایک جو معاذ اسلمی، یہ شادی شدہ، ان دونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رجم کروایا. اور پھر یہ کیا ہے کہ جب انسان کو سزا مل جاتی ہے، یہ حد ہے اسلام میں، یہ حد ہے کہ عورت، لڑکا اور لڑکی ان میرڈ ہو، وہ زنا کرے اور ان کے اوپر گواہ مطلب 4 گواہ جو ہے گواہی دے دے، تو پھر ان کے لیے 100 کوڑے ہیں. ٹھیک ہے، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں. اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کو رجم کر دیا جائے. کیوں؟ قرآن پاک میں اس کی اب آیا نہیں ہے. قرآن پاک میں جو آیا منسوخ ہوئی ہے وہ یہ ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجہما الی بتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیا تھی پہلے، یہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا حکم تلاوت نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم شازیہ جی، مجھے یہ پوچھنا تھا یہ کس نے یہ فرمایا ہے کہ بعد میں یہ آیا منسوخ ہوگی لیکن حکم باقی ہے اس کا؟ یہ آپ نے کسی یہ ویسے ہی نام بتا؟ جی یہ جی، عورت نے مطلب کسی نے نہیں کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منسوخ ہو گئی تھی، اس کا حکم باقی رہا. جزاک اللہ خیر. جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو منسوخ کی ہیں کسی صحابی نے نہیں کی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کو منسوخ یعنی تلاوت ہٹا دی قرآن پاک سے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ باقی تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے لائن دوبارہ جی یہ والی لائن میں نے کہا دوبارہ ریپیٹ کر دیں کہ بے شک اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. آگے آپ نے یہ پوری کیا کی تھی وہ بتا دیں. پوری بتا دیتی ہوں. بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، ان پر کتاب نازل کی، جو کچھ وہی اللہ کی طرف سے نازل فرمائی. اس میں رجم کی آیات بھی تھی، رجم کی آیت بھی تھی. پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی، یعنی پھر بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا. یعنی انہوں نے اپنے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رجم کیا. اب رجم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، ایک مرد اور عورت کو کروایا تھا، قبیلہ اسد کی عورت غامدیہ اور جو مائز اسلمی تھے مرد کا نام، تو ان کو قتل یعنی وہ کہ رجم کروایا تھا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جیسے کہ کیونکہ حد ہے نا قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے ایک حد ہے یعنی جاری ہو گئی جب کسی کے اوپر، جیسے کہ فار ایگزامپل جو رجم اب نہیں کرواتے لیکن جہاں پہ اسلامک کنٹریز میں کرواتے ہیں وہاں پہ کرواتے بھی ہیں، رجم کرتے بھی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل جو رجم ہو گیا، اب کیا ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ فلاں اف اللہ؟ یعنی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ جن کو رجم کروایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو صحابہ کرام آپس میں جیسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ فلاں، یعنی ایسے جیسے نفرت سے یا وہ اس کو کہتے ہیں نا مطلب کہ بہت زیادہ حقارت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سختی سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی سچی توبہ، کیونکہ ان کے اوپر حد جاری ہوگی، جو گناہ انہوں نے کیا ان کو دنیا میں اس کی سزا مل گئی، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو توبہ انہوں نے کی تھی، یعنی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام بیٹھ کے بڑی حقارت بڑی مطلب اس لہجے میں بات کر رہے تھے جیسے کہ مطلب نا پسندیدہ مطلب لوگوں میں ان کو شامل کر رہے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ سارے مدینہ کے اوپر بانٹ دی جاتی تو وہ ان کے لیے اناف ہو جاتی، سارے مدینہ کے لیے اناف ہو جاتی کہ ایسی توبہ کی. پھر ان کے بارے میں نہیں کرنا. نمبر 2، جب یہ تو رجم ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں،
اور جب جو لوگ جو ان میرڈ کرتے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے نا رجم، ان کے لیے تو سزا 100 کوڑے ہیں، یعنی 100 کوڑا ان کو مارنا ہے. اب 100 کوڑا اگر فار ایگزامپل اگر یہ کوئی حد کسی کے اوپر جاری ہو جاتی ہے، کسی کو پکڑ کے 4 گواہ لائے جاتے ہیں اور پھر مطلب کسی کے زنا کے اوپر 4 گواہ طلب کیے اور 4 گواہ بھی مل گئے، اب ان کے اوپر حد جاری کر دی گئی، ان کو سزا دے دی گئی، 100 کوڑے مار دیے گئے. 100 کوڑے مار دینے کے بعد کیا پھر ان کے ساتھ پھر اس طرح سے بہیو کرنا ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط ورڈ بھی نہ بولے، ان کے بارے میں کوئی ایسی ٹیڑھی آنکھ سے بھی ان کو نہ دیکھے. ان کو واپس زندگی میں سزا تھی، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب اس کو سزا مل گئی تو پھر ان کو بالکل ایسے رسپیکٹ اور ایسے فیملی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر اس کو ایسی رسپیکٹ ملنی چاہیے جیسے کہ پہلے تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر حد جاری ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے اوپر حد جاری ہو جاتی ہے، جو اپنی سزا لے لیتا ہے اپنے گناہ کی دنیا میں، وہ ایسے ہی گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر ان کے اوپر ان کو ایسے ذلت والی زندگی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نکالنے یعنی ہوگی، انہوں نے مطلب انسان تھے، گناہ ہو گیا تو اب سزا کے بعد کیا ہے کہ ان کو بہت باعزت والی زندگی جیسے وہ پہلے تھے ان کے ساتھ ویسی ہی معاملہ کرنا، ویسے ہی ان کے ساتھ کیا ہے کہ مطلب ان کو عزت اور رسپیکٹ دینی. تو آگے یہ تو آیا تھی آج کی ہماری، اور آگے والی آیا ہے آج کی آیا نمبر 16 واللذان، اور وہ 2 مرد. شازیمہ جی سوری شازیمہ جی، یہ اس کا بتا دے گا کہ جو آپ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رجم کے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں وہ ڈسکشن کرے تھے صحابہ کرام کہ انہوں نے ایسی توبہ کی جیسے اگر کہ پورے مدینہ میں، اگر وہ یعنی جی وہ اس عورت نے اور مرد نے ایسی توبہ کی کہ اگر ان کی اور توبہ جو ہے سارے مدینہ کے اوپر بانٹ دی جائے تو وہ سارے مدینہ کے لیے اناف ہو جاتی. یعنی ان کی اتنی سچی توبہ تھی کہ ان کی اگر وہ کہتے ہیں کہ سارے یعنی مدینہ والے اتنی توبہ تھی کہ سارے مدینہ کے اوپر بانٹ دی جاتی، یعنی سارے مدینہ کے گناہ گار جو لوگ تھے جنہوں نے گناہ کوئی چھوٹے موٹے کیے ہوئے تھے تو ان کی معافی ہو جاتی ان دونوں کی توبہ کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر باجی. باجی اس سے واقع تو بہت ہی مطلب ڈفرینٹ سا پہلی دفعہ یہ اس طرح کا حکم کا وہ مطلب سنا ہے. تو ورنہ تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بس گناہ ہو گیا تو اب تو بس پتہ نہیں مطلب معافی ملے یا نہیں، یا اس طرح کی لوگ ڈسکشن کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے اس طرح کی ڈسکشن کو منع فرمایا ہے. جی بالکل ڈسکشن کو منع فرمایا، جزاک اللہ خیر. رسپیکٹ جی دی جائے. جب انسان اپنی غلطی کی معافی غلطی کو کیا کرتا ہے اس کی سزا مل جاتی ہے، حد جاری اسلام کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم کوئی بھی تانا دیں، کوئی اس کو تکلیف پہنچائیں، کوئی اس کی طرف ڈس رسپیکٹ اس کی کریں، اس کو کوئی پچھلی اس کی بات کریں، یہ دیکھو فلاں نے ایسے کیا تو پھر ہم خود گناہ گار ہوں گے، پھر ہماری اپنی اس میں پکڑ ہوگی کہ اس نے تو اپنے گناہ کی سزا بھی لے لیا، تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے، اللہ کا مطلب طریقہ زندگی اور ہمارے لیے اصول جو ہے بہت زیادہ عدل پہ مبنی ہے نا، کہ جب اس کو مل گئی سزا تو پھر کسی اور بندے کو اس کی طرف اس طرح سے بات کرنے کی ڈسکس کرنے کی کوئی وہ ہے بھی نہیں ہے، مطلب اجازت بھی نہیں. جی اور ویسے معاف کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بے شک. جزاک اللہ. معاف کرنے والی اللہ کی ذات بے شک. اور ایسے بندوں کی وہی ان کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ جو دنیا میں سزا لے لیتے ہیں اپنے گناہ کی، وہ آخرت میں ان کو گناہ کی سزا نہیں ملتی. پھر جیسے جن کو رجم کر دیا گیا یا جن کو کوڑے مار دیے گئے پھر آخرت میں نہیں سزا ہوگی، لیکن جو آخرت میں جو دنیا میں اس طرح سے چھپ چھپا کے بالکل آج کل تو اب مطلب دور ایسا آ گیا، اللہ معاف کرے کہ انسان جو ہیں دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بے باک ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، نہ ڈر ہو کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسے والے ہیں، ہم سورسز والے ہیں، ہمارے پاس اپروچ ہے، ہمیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسے لوگوں کی سزا پھر اللہ معاف کر دے. آخرت میں تو بہت زیادہ ایسے لوگوں کی سزا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں دنیا میں، پھر مانتے ہیں، پھر ان کو کیا کرتے ہیں کہ اس کی سزا پاتے ہیں، اور پھر کیوں ان کے پھر وہ ایسے ہو جاتے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آگے کی آیا ہے نمبر 16 واللذان، اور وہ مرد 2 مرد یاتیانھا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، واصلحا اور اصلاح کر لیں، فعارضوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. اب یہ کیا ہے واللذان، وا اور اللذان. اللذان اب یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، 2 کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس کا سنگولر کیا ہوگا
कोई बता सकता है इसका सिंगुलर और जमा बता दे मुझे। अल्लज़ी, वेरी गुड। और जमा? अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, वेरी गुड। बाजी अल्लाज़ीना, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती और अल्लाई, उसमें जमा के लिए दोनों आते हैं, दो आते हैं ये जो औरतों के लिए ना, यानी मुअन्नस के लिए अल्लाती और अल्लाई। तो इसमें अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, इसमें दो तस्नीया क्या आते हैं, अल्लज़ानी भी आता है और अल्लज़ईनी भी आता है, लेकिन जो ज्यादा आता है कुरान में वो अल्लज़ानी, तो वो हमारे सामने हुआ। और अल्लज़ानी वो दो मर्द, यअतियानिहा वो आए। अब ये मैंने आपको पहले वर्ड खोल के बता दिया हुआ, यअतियानिहा वो आए, किसकी तरफ आए? हा की ज़मीर कहाँ जा रही है? अब किसकी तरफ आए? बुराई की तरफ बाजी, बुराई की तरफ जा रही है। वो उसी बुराई की मर्द तरफ और औरत की तरफ जा रही है, मर्द और औरत की तरफ, मर्द और औरत की तरफ, जमा की तरफ। नहीं बाजी मानी जान, हा की जमीर सिंगुलर की है और मुअन्नस की है, वाहिद की की तरफ आप जी। जमीर को तरफ, एक सेकंड में मम्मी का आंसर दे दूं। जमीर को देखना होता है जमा की है, वाहिद की है, मुअन्नस की है। फिर पीछे बात किस चीज की हो रही, फिर उसको देखना होता है कि आया कि उसके साथ मैच हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दो मर्दों की बात हो रही है। दो मर्दों के लिए हुमा का सीगा आ सकता है, हा का नहीं आ सकता, क्योंकि हा तो औरत के लिए आती है ना, मुअन्नस के लिए। अब ये जोइमा आपने क्या बताया? बेहयाई की तरफ आप जी। बेहयाई की तरफ जा रही है, फाहिशा। क्यों मैं यहाँ पे कह रही हूँ हा की जमीर, क्योंकि मुअन्नस है। अल फाहिशा था मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? क्या बताइए जल्दी से मुझे। ऊपर हमने पढ़ा ना, ऊपर वाली मुअन्नस। से पता चला। कैसे खदीजा? बाजी वो ता आ रही है ना, इस वजह से। ताई मरबूता, उसको ता नहीं ओनली कहते, ताई मरबूता है उसका नाम, ताई जी। मरबूता। वेरी गुड। वो क्या है? मुअन्नस है। तो अब ये हा की जमीर उस बुराई की तरफ जा रही है, बेहयाई की तरफ, जिना की तरफ जा रही है, ठीक है। वल्लज़ाने, अगर वो आए दो मर्द उसकी तरफ, यानी बेहयाई की तरफ, मिनकुम तुम में से। मिनकुम दो वर्ड हो गए। अब इसमें वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, अब मैं उसको साथ ही एक्सप्लेन। वल्लज़ाने, और दो मर्द, यअतियानिहा आए, मिनकुम तुम में से, फ़आज़ूहुमा तो अज़ियत दो उनको। अब यहाँ पे क्या था? ऊपर जिना की बात हुई थी, एक औरत और एक मर्द की। अब यहाँ पे है कौमे अमले लूत, यानी मर्द के साथ अपनी जो है नफ्सानी ख्वाहिश जो है वो पूरी करता है। तो ये सबसे पहले दुनिया में किस कौम ने शुरू किया था? वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया था, कि वो औरतों को, अपनी बीवियों को छोड़ के तो मर्दों के पास अपनी जिनसी ख्वाहिश जो है वो पूरी करने के लिए आते थे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर दो मर्द आए बुराई की तरफ, यानी दो मर्द आपस में ये काम करें तुम में से, फ़आज़ूहुमा तो उनको अजियत दो। आज़ूहुमा जो अलिफ जा और या इसका रूट है, हुमा तो उन दोनों को अजियत दो। अब अजियत में क्या आ जाता है? अब क्या अजियत में आएगा? पीछे हमने जिस तरह जितने मीनिंग डिफरेंट जगह पे पढ़े हैं, जैसे अजियत उसके लिए आती है जिस्मानी टॉर्चर के लिए भी, मेंटली टॉर्चर के लिए भी आती है। तो ये दोनों चीजें फिर उनको क्या किया जाएगा? जिस्मानी टॉर्चर भी किया जाएगा और उनको मेंटली टॉर्चर भी किया जाएगा, कि उनको हर तरह की तकलीफ दी जाएगी, इस तरह से दी जाएगी ताकि वो इस चीज से, इस बुराई से बाज आ जाए, ठीक है। अगर वो दोनों को पकड़ लिया गया, अब यहाँ पे कोई गवाह तलब नहीं किए गए जा रहे कि यहाँ पे गवाह तलब करे जाएं, जैसे कि ऊपर, क्योंकि ऊपर एक मतलब औरत की इज्जत की और उसकी बात थी। मतलब आपको पता है, औरत अगर खुदा न खास्ता अगर कोई लड़की ऐसा बेहयाई का काम करती है तो ऑलमोस्ट उसकी सारी जिंदगी जो है वो क्या होती है? वो सारी जिंदगी के ऊपर उसका, हमारे माशरे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर सजा मिल जाए तो फिर उसको छोड़ दे, अगर सजा नहीं मिलती तो कभी सजा नहीं मिलती। क्योंकि आजकल इस्लाम में हमारे देखे पाकिस्तान में कहाँ ऐसी हद जारी करते हैं, हालांकि ज़हरा ज़रीन ये जो है हयाई को पकड़ा जाता है, देखा जाता है, पता है यहाँ पे हो रही है, फलां फलां कर रहा है, लेकिन हद जारी नहीं करते।
اگر حد جاری کریں تو پھر یہ اتنا جو ہے یہ برائی نہ پھیلے. لیکن چونکہ حد جاری نہیں ہوتی تو لوگ بھی بے دھڑلے سے پھر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کون سا وہ ہے. لیکن یہ کہ انسان جو عورت باعزت لڑکی یہ کام کرتی ہے تو اپنی زندگی کو وہ تباہ کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اگر چھپ بھی جاتی ہے بات، فیملی اس کو چھپا بھی لیتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ عورت کا تو جو آپ کو پتا ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے اس کے خامند کو بھی، اور اس کی مطلب خامند کو تو مست پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ اس نے پہلے کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ قائم کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا. لیکن جو مرد اس لیے وہاں پہ اتنی زیادہ، کیونکہ ایک عورت کی عزت کی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 4 گواہوں کو طلب کرو. لیکن واللذان یأتیانہا یہاں پہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے دیکھ لیا ہے کہ 2 مرد اس طرح سے کر رہے ہیں، مطلب یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں تم میں سے، فآذوہما تو ان کو ہر طرح کی تکلیف دو، جسمانی ٹارچر بھی کرو، ذہنی ٹارچر بھی کرو. فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، پھر اگر وہ اپنی غلطی کو، توبہ کیا ہوتا ہے؟ تاب واو با اس کا روٹ ہے. فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، واصلح اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کرو. کس چیز سے اعراض کرو؟ پھر ان کو تکلیف نہ دو. پھر اگر آپ نے ان کو ٹارچر کر لیا دونوں طرح سے، پھر اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو ساری زندگی نہیں ان کو اذیت دیتے رہنا، ساری زندگی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے رہنا. بس وہ جب اپنی غلطی کو مان لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم آئندہ، اصلاح کیا ہوتا ہے؟ توبہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو توبہ میں یہ انشاءاللہ اگلی جو آیا آ رہی ہے نا ہماری توبہ کی آ رہی، تو یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ توبہ جو ہے وہ کس طرح سے ایکسیپٹ ہوتی ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے، کن شرائط کے اوپر توبہ کی جائے تو پھر وہ جو توبہ ہماری ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ تا واو با کا ہم کہہ دیتے توبہ کرنا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں توبہ کا میننگ کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ میں نیکسٹ اس میں بتاؤں گی، کیونکہ آج بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. تو ابھی میں اسی آیا کو بس یہاں پہ ختم کرتی ہوں، کیونکہ اگلی آیا میں توبہ کی بات آ رہی تو پھر میں وہ جو ہے نا اس میں ایکسپلین کر دوں گی. فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اپنی باز آ جائیں، جو انہوں نے کام غلطی کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، اس کو کیا کریں؟ اس سے باز آ جائیں. وہ اصلاح اور اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم سے ایک دفعہ غلطی ہوگی، اب ہم آئندہ جو ہے وہ نہیں کام یہ کرنا. تو فآرضوا تو ان سے پھر کیا کرو؟ اعراض کرو. پھر ان کو تکلیف بھی نہ دو، پھر ان کو نہ جسمانی ٹارچر کرو، نہ ان کو ذہنی ٹارچر کرو. انہما ان دونوں کو، پھر ان کو ان کی ایک باعزت زندگی گزارنے دو جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے اور اصلاح کر لیتے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی توبہ اس طرح سے قبول کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں میں دلدل میں، زندگی گناہوں کی دلدل میں، ایک گناہ نہیں کرتا، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے. لیکن وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہوتے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری طرف دیکھے تو صحیح، میری طرف آئے تو صحیح. تو میں تو اتنا رحیم ہوں، غفور الرحیم ہوں، جو کہ میں مطلب رحیم کی صفت میں نے آپ کو بتایا نا، رحمان اور رحیم جو ہوتے ہیں، رحمان کی صفت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے وہ دنیا میں ہے، دنیا میں کہ انسان کے پاس جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں کمی بیشی آتی رہتی ہے، وہ اس رحمان کی صفت. لیکن رحیم، رحمیم کا مین ہوتا ہے کہ کنٹینوسلی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتے رہنا اور وہ جنت میں ملنی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے ہمیشگی کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی کی جنتوں میں، ہمیشگی کی نعمتوں میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بہت بڑی جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن بہت بڑی ہیں. تو ان کی جو توبہ ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ توبہ کس طرح سے، اگر کسی سے یہ کام سرزد ہو گیا ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں بس اپنی اسی میں گلٹ میں زندہ رہے. گلٹ تو ہوتی ہے، گلٹ تو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گلٹ تو اینڈ تک ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو، اگر انسان اپنی یعنی گناہوں سے، اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر انسان کی کچھ نہ کچھ سیٹسفیکشن اللہ تعالیٰ اس طرح کے اس کو سائن اس کے اندر خود سے ہی ایسے اٹھاتے ہیں جس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. لیکن ایسے یہ گناہ ہیں کہ ان کی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے
اپنے اس گناہ کو اپنی آنکھوں میں لا کے کانشیسلی ان کی معافی مانگتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان گناہوں کو معاف فرما دے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا دے. یہ کیونکہ توبہ کا ہم دنیا میں صرف اپنی تھوڑی سی انر جو ہے نا سیٹسفیکشن، اس سے تھوڑا سا انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق آگے دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نیکیوں کے کام لے رہا ہے، تو دیٹس مین کہ اس کی توبہ قبول ہے. اگر وہ پھر بھی ایک دفعہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، تو پھر ایسی تو توبہ کا نہیں نا پتا کہ معافی ہے بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں کی ہے. تو یہ انشاءاللہ توبہ کے اوپر جو نا ہمارا جو نیکسٹ ہوگی نا کلاس، وہ توبہ میں انشاءاللہ اس کو زیادہ ایکسپلین کر دوں گی. تو ابھی میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کیجیے، تو نہیں تو پھر میں بند کرتی ہوں.